नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबु मा यजूज़ु अन यख़्लुव अर्रजुलु बिल मरअति इंदन नास। बाब का हासिल है कि मर्द औरत के साथ लोगों के बीच मजमा में तन्हाई में बात कर सकता है, उसके साथ खलवत इख्तियार कर सकता है। पिछले बाब से इसको मुनासिबत यह है कि पिछले बाब में अर्ज किया गया था कि कोई नामहरम किसी औरत के साथ खलवत में न बैठे, उसके साथ खलवत इख्तियार न करे। यहाँ उसी मसले की एक दूसरी कड़ी वाज़ेह फरमा रहे हैं कि अगर किसी औरत से तन्हाई में एक तरफ होकर मजमे में लोगों के सामने कोई बात करता है तो उसकी इजाज़त है, इसलिए कि जब लोग मौजूद हैं और वो एक तरफ बात कर रहा है तो जिस फितने की बुनियाद पर खलवत ममनू थी वो फितना रूनुमा नहीं होगा, वक़ू पज़ीर नहीं होगा। पता चला ये ममानत लिग़ैरिही है। ममानत लिअैनिही होती तो हर जगह होती, जिस गैर की वजह से ममानत है वो फितना है। बस अगर फितने का इम्कान नहीं है तो इजाज़त होगी इस सूरत में खलवत की, और मजमे आम में इंदन नास इस फितने के वक़ू का इम्कान नहीं है, इसलिए इजाज़त है। हदीस पाक में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जाअत इमरातुम मिनल अंसार इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखला बिहा फक़ाल वल्लाहि इन्नकुन्ना वफ़ी नुस्ख़तिन इन्नकुम लअहब्बुन नास इलय्या। लअहब्बुन नास इन्नकुम अगर हो तो लअहब्बुन नास इलय्या। कातिब ने यहाँ लअहब्बुन नास लिख दिया। इसमें एक खातून अंसारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ तखलिया फरमाया। हाफिज इब्ने हजर ने बतलाया है कि ये खातून जो आपके साथ आपके पास आई थी, मुलाकात हुई तो रास्ते में हुई थी, तो रास्ते ही में एक तरफ रुक करके आपने उसकी बात सुनी, तखलिया फरमाया, यानी वो जो कहना चाहती थी आपने रुक करके रास्ते में उसकी बात सुनी। और रास्ता लोगों की गुजरगाह का नाम है। यहां से ये बात समझ में आई कि इंदन नास खलवत बिल मरअतिल अजनबिया जायज है, लेकिन इसमें भी एक कैद बढ़ा ली जाए। अगर ये खलवत भी जो इंदन नास हो, जलवत में खलवत हो, इसको कहेंगे खलवत दर जलवत, अगर ये खलवत भी मुफ्जी अलल फसाद हो, मुफ्जी अलल फितना हो, मुफ्जी अलल मासियत हो, तो ये खलवत भी ममनू होगी। इसलिए कि जिस तरह मासियत ममनू है, सबब मासियत भी ममनू। और इसमें यूं भी कह सकते हैं कि मुमकिन है कि आज के जमाने में कोई मर्द किसी खातून से बात करे लोगों के बीच एक तरफ होकर खलवत में, तखलिये में, लेकिन उसकी आवाज से और उसकी बात से लुत्फ अंदोज हो रहा हो, तो ये कान का ज़िना हुआ। या मुमकिन है गलत बात कर रहा हो, तो ये भी जुबान का और कान का क्या हुआ, ज़िना हुआ। तो ये जितने अवारिस बढ़ते जाएंगे अहकाम बदलते जाए। अवारिस के तबद्दुल से अहकाम में तबद्दुल लाजिम आए। अमूमन अहकाम मबनी होते हैं ज़ातियात पर, माहियात पर। जैसे कहा गया इंसान अशरफुल मखलूकात है, अपनी ज़ात और असलियत और माहियत के एतबार से, न कि अवारिजात के एतबार से। वरना अवारिजात के एतबार से तो यही इंसान सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन भी, उलाइका कल अनआम भी है, और उसके नीचे बल हुम अज़ल्लु भी है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार भी है। वकानल इंसान अक्सर शैइन जदला भी है। ये सब इंसान की मनफी सिफात थी। फिर क्यों कहा गया अफजल मखलूकात?
اشرف المخلوقات ہے کیا وکان الانسان قطورا کان الانسان مختالا فخورا، اتنے سارے عیوب کے ہوتے ہوئے بھی اشرف المخلوقات۔ بات یہ ہے اصل میں کہ جو اشرفیت کا حکم لگا ہے وہ من حیث الذات، من حیث الاصل ہے، من حیث الماہیت ہے، نہ کہ من حیث العوارض ہے۔ یہاں بھی ایسی ہی بات ہے کہ اس خلوت کو نفس خلوت کے اعتبار سے ایسی خلوت جائز ہے۔ باب ما ینہی من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأة، کسی عورت کے پاس ان لوگوں کا آنا، دخول یعنی آنا، جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ممنوع ہے۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں کا بھی کسی عورت کے پاس آنا ممنوع ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ خود ہی دماغ دوڑائیے۔ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے، مخنثین ہوا کرتے، جن کو عربی میں مخنث بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں اور خنثی بھی کہتے ہیں۔ اور مخنث کی دو قسمیں، ایک مصنوعی اور ایک حقیقی، ایک مصنوعی اور ایک حقیقی۔ اگر حقیقی ہے تو اس کا یہ تخنث، اس کا یہ عمل باعث گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ مخنث تو اللہ ہی نے اس کو بنا دیا۔ مخنث کا مطلب یہ ہے جو ذل علامتین ہو، جو ذل قبلتین نہیں بھائی، ذل علامتین ہو جی۔ اور جو ذل علامتین ہو، اور ایک مخنث مصنوعی ہوتا ہے، وہ مرد ہے جو عورتوں کی سی شکل صورت حرکات سکنات اختیار کرتا ہے اور عورتوں میں عورت بنا رہتا ہے، لیکن مرد ہوتا ہے عورتوں سے التزاز استلزاز کا عمل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ کسی خاتون کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ عام مردوں سے زیادہ ان میں خطرہ۔ وجہ کیا ہے؟ عام مرد کو تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ مرد ہے، کسی حیا کے ساتھ، کسی مرأت کے ساتھ یہ خلوت کرے گا تو سبھی نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے، مطعون مشکوک قرار دیں گے۔ لیکن جو عورتوں کی شکل، عورتوں کا لباس بنا کر کے آئے گا، اس کے بارے میں لوگوں کو خیال نہیں گزرے گا، اور وہ بھی مطمئن ہوگا کہ لوگ تو مجھے عورت ہی سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ جس نوع کی بھی حرکت کرنا چاہے گا، عورت سے ملنے، مس کرنے، بات کرنے کی لائن کی، وہ بے فکر ہو کر کرے گا۔ خطرہ زیادہ مخنثین کے مسئلے میں ہے، اسی کو یہاں منع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا، اور کیا ہوا؟ ایک غزوے میں، یہ سمجھا، ایک موقع پر اس مخنث نے کہا کہ اگر اللہ نے طائف کو فتح کرا دیا تو فلاں کی بیٹی جس کا حال یہ ہے کہ وہ 4 موڑ کے ساتھ آتی ہے، 4 موڑ کے ساتھ جاتی ہے، یعنی جاتی نہیں، یوں کہو جس کے 4 موڑ سامنے سے ہیں، 4 موڑ پیچھے سے۔ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، 4 موڑ سامنے سے اور 4 موڑ پیچھے سے، مجموعہ کتنا ہو گیا؟ 8 موڑ ہو گیا۔ وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک آدمی مخنث تھا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی اتنی موٹی ہے کہ وہ جب چلتی ہے، کھڑی رہتی ہے، تو یہ پیٹ کا حصہ چربیوں کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے کئی جگہ اس میں موڑ پڑتا ہے اور شکن پڑتی ہے۔ 4 ادھر سے دیکھو، 4 ادھر سے دیکھو، تو سامنے سے دیکھا، پھر دیکھا تو مجموعہ 8 ہو گیا۔ اب جب اس آدمی نے یہ کہا، اس آدمی کو لوگ مخنث، اس آدمی کو لوگ مرد نہیں سمجھتے تھے، اس کو مخنث سمجھتے تھے، یعنی عورتوں میں سے سمجھتے تھے، اور وہ اس طرح کی بات کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب اس کو عورتوں کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو عورتوں کے بارے میں بڑا محقق دکھ رہا ہے کہ یہاں کتنا مڑا ہے اور وہاں کتنا مڑا ہوا ہے۔ یہی کہا، دیکھو نا کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھی، وفی البیت مخنث فقال المخنث لاخی ام سلمہ عبداللہ ابن ابی امیہ، ام سلمہ کے بھائی
عبداللہ ابن ابی امیہ سے کہا اس نے ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی ابنۃ غیلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هذا علیکم. پتہ یہ چلا کہ شبہ ہو جاوے کسی عورت کے بارے میں کہ عورت بنی ہوئی ہے، عورت ہے نہیں، تو اس کو مرد سمجھو، مخنث سمجھو، پھر آنے مت دو. وہ کہے کہ میں عورت ہوں. باب نظر المرأۃ الی الحبش ونحوہم من غیر ریبہ. اس باب سے یہ بتلانا ہے عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں بشرط عدم فتنہ. بس اس بات کا یہ حاصل ہے. من غیر ریبہ، ریبہ مانے فتنہ، بشرط عدم فتنہ دیکھ سکتی. لہذا دروازوں سے، کھڑکیوں سے، نقاب کے سوراخوں سے عورتیں مردوں کو تو دیکھ سکتی، لیکن مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا. البتہ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں 2 قول ہیں، مگر یہ جو مسلک بتایا ہے امام بخاری کا ہے، جمہور کا ہے کہ عورتیں دیکھ سکتی فتنہ کی شرط، عدم فتنہ کی شرط کے ساتھ. اور یہ فتنے کی شرط بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات پکی ہے کہ شریعت میں پردے کا جتنا حکم ہے فی نفسہ ہی پردہ مطلوب نہیں ہے، عدم افتتان مطلوب ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اب جب فتنے سے بچنا مطلوب ہے تو اب جہاں جہاں فتنہ ہوگا وہاں وہاں ممانعت آتی جائے گی. اس لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بول دیا جائے تو بولنا تفسیری ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں 2 روایتیں کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں فتنہ نہ ہونے کی صورت میں. جمہور کے نزدیک تو جائز. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ جائز ہے، ایک قول ہے کہ ناجائز ہے. ان کا جو قول ناجائز ہے اس کی دلیل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ایک مرتبہ ہم 2 ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا، تم دونوں پردے میں ہو جاؤ. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو آدمی عامہ ہے، ہم کو پردے میں کیوں بیٹھا رہے؟ تو کہا یہ تو عامہ ہے، افعم یا وان انتما، کیا تم بھی عامہ ہو، یعنی تم بھی نابینا ہو؟ پتہ کیا چلا ہر عورت جو ہے مرد کو نہیں دیکھ سکتی. اس سے استدلال کیا شوافع نے اپنے اس قول پر جس میں ممانعت کا قول منقول ہے. اور جمہور نے اس روایت کا یہ جواب دیا کہ دیکھ مرد کو عورت دیکھ سکتی ہے، اس پر صراحت موجود ہے. اور یہ روایت جو ابن ام مکتوم والی ہے یہ ممکن تعویل ہے. دیکھنے کی جواز کی صراحت یہ ہے کہ حبشیوں کا کھیل ہو رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا. کیا کیا؟ حضرت عائشہ کو ساتھ میں لیا پردے سے اور کھیل دکھایا. تھوڑا سا منہ یعنی آنکھ نکال کر عائشہ دیکھ رہی تھی. اس سے کیا پتا چلا عورت مرد کو دیکھ سکتی. اور من غیر ریبہ لگا کر کے بتا دیا یہاں فتنے کی بات نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا. تو جواز تو ثابت ہو گیا اور بالکل نص صریح سے ثابت. البتہ یہاں جو پردے کا حکم کیا وہ کیوں کیا اس کی علت واضح نہیں ہے. اس لیے علماء جمہور نے یہ فرمایا کہ ابن ام مکتوم والی اور ام سلمہ والی روایت کا معنی یہ اور محمل یہ بنایا جائے کہ کبھی کبھی نابینا، یہ نابینا تھے نا، تو کبھی کبھی نابینا ہونے کی وجہ سے ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس کا کپڑا کبھی بے ربط ہو جاتا ہے، کدھر کا کدھر کبھی کھل جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایسا کچھ اندیشہ رہتا ہے، امکان رہتا ہے. اس لیے ان دونوں سے کہا کہ آپ اندر چلی جاؤ، پردے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ بہرحال نابینا. تو یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی احتیاط کی وجہ سے آپ نے ان کو پردے میں رکھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر، ممکن ہے کہ تقوی کی بنیاد پر. اور بھی تیسرا جواب کچھ ہو سکتا ہے، سمجھا؟ لیکن یہ 2 جواب بڑا وزندار اور اچھا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی دور سے کوئی دیکھے اور وہ نہ سمجھے کہ یہ نابینا ہے اور اس طرح بے پردہ ایک اجنبی ہو تو کہیں اس کو غلط فہمی نہ ہو کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، مرد بھی بے پردہ عورتوں کے سامنے آ سکتا ہے، مرد بھی دیکھ سکتا ہے، حالانکہ ہیں یہ نابینا.
تو بہرحال ابن ام مکتوم کی روایت ممکن التاویل ہے. اب جب یہ جمہور کی تفسیر لیتے ہیں تو اس صورت میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. حبشیوں کو دیکھنے سے جواز والی روایت پر عمل ہو گیا دیکھنے, اور ابن ام مکتوم والی روایت کی جو تعویل کی گئی اس کی وجہ سے جو پردہ کرایا گیا سمجھا, تو اس پر بھی عمل ہو گیا اس صورت میں, جبکہ یہ کہا جائے کہ عورت دیکھ سکتی ہے فتنہ اگر نہ ہو. باب نظر المرأة الى الحبش ونحوه من غير ريبة به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن عيسى عن الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہی تھی مسجد میں حبشہ کے کھلاڑیوں کو اور ان کے کھیل کو. حتی اکون انا الذی اسأم فاقدر قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ. یہاں تک کہ اتنی دیر تک مجھے دکھایا کہ میں ہی اکتا گئی. پتہ کیا چلا, اگر نئی حدیثت الجاریۃ الحدیثۃ السن, اگر نئی عمر کی دلہن ہے, گھر والی ہے, تو اس کے ساتھ جائز تفریح کا اتنا نظام کیا جا سکتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے, اس کا جی بھر جائے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ تفریح جائز ہونی چاہیے, اور یہ کہ کسی دوسرے مقصدے کے لیے مفضی نہ بنے. مثلا اگر اس طرح گھمانے اور تفریح کرانے سے اس کا مزاج بن جاوے. مثلا آج کل شہروں کی لڑکیاں کہتی ہیں روزانہ اسی توے کی, ارے تبھی تو فرینڈ ہوٹل میں چلو. نہ لے گئے ہوتے کسی دن, نہ ہر جمعرات کو اس کو فرینڈ ہوٹل یاد آتا. ہوٹل کو مؤنث بھی بولتے ہیں, مرکب بھی بولتے ہیں, علاقوں کا فرق ہے. سمجھے بات آ گئی جی. اس کو فرینڈ ہوٹل کی روٹیاں یاد اس لیے آئی کہ آپ نے تفریح کروا دی. تو جو مفضی علی الفساد ہو تو سبب فساد ہونے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا. میں نے ابھی کہا کہ حکم لگتا ہے نفس من حیث ہوا, کسی شے پر حکم لگتا ہے من حیث ہوا ذات کے اعتبار سے لگتا ہے. جی سبحان اللہ و بحمدہ.